अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इसराइल और हमास के दरमियान 6 दिन से जारी तनाज़े और तसादुम की वजह से मशरिक़ वस्ता में एक नई इलाकाई जंग छिड़ने का खदशा बढ़ता जा रहा है। हफ्ते को शुरू होने वाली जंग फ़लस्तीन और इसराइल की सरहदों से निकलकर इसराइल के 2 हमसाया ममालिक लबनान और शाम तक पहुँच गई है और आने वाले दिनों में इस जंग के मज़ीद ममालिक तक फैलने का खदशा बढ़ गया है। इसराइली फोर्सेस ने शाम की दारुल हुकूमत दमिश्क और एक शुमाली शहर के हवाई अड्डों पर एक साथ बमबारी की है, जिससे रनवेज मुतासिर हुए हैं और एयरपोर्ट्स की सर्विसेज बंद हो गई हैं। इसके अलावा इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान भी कशीदगी जारी है। इसराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से फ़लस्तीनी गिरोहों को इसराइल पर हमले की इजाज़त दे रहा है। अहम बात यह है कि इस जंग के तनाजुर में अमरीका और मशरिक़ वस्ता की बड़ी ताकतों ने आपस में राब्ते शुरू कर दिए हैं और नई और गैर मुतवक्के सफ़बंदियाँ हो रही हैं जो कुछ अरसा पहले नामुमकिन लग रही थी। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल पहुँचकर इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की है, जबकि उनकी उर्दन में फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से मुलाकात भी तय है। लेकिन इस जंग के तनाजुर में अब तक की सबसे बड़ी और गैर मामूली पेशरफ्त ईरान और सऊदी अरब के सरबराहान मुमलिकत का राब्ता है। अहम बात यह है कि 2016 से सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता थे, लेकिन रवा साल मार्च में चीन की सहूलतकारी के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात मामूल पर आने लगे। मगर इसी दौरान हैरत अंगेज़ तौर पर सऊदी अरब और इसराइल भी करीब आते गए और ये नज़र आने लगा कि मुत्तहदा अरब अमारात और कुछ दीगर ममालिक की तरह सऊदी अरब भी इसराइल से सिफारती और तिजारती ताल्लुकात कायम कर लेगा। अब से 20 दिन पहले सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में भी इसका हवाला दिया था। मगर ईरान इस सबसे खुश नहीं था और सऊदी अरब की इस पॉलिसी पर तनकीद कर रहा था। लेकिन कल अचानक दोनों ममालिक के सरबराहान मुमलिकत का राब्ता हुआ है, जिसमें इसराइल और हमास की जंग समेत गजा में इंसानी बहरान पर खदशात का इज़हार किया गया है। सऊदी मीडिया के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान का कहना था कि कशीदगी को ख़त्म करने के लिए सऊदी अरब तमाम आलमी और इलाकाई फ़रीक़ैन से राब्ते में रहने की भरपूर कोशिश कर रहा है, जबकि ईरानी हुकाम के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान और इब्राहिम रईसी ने इसराइल के फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जंगी जराइम के ख़ात्मे पर जोर दिया है। इसके अलावा दोनों रहनुमाओं ने इस्लामी इत्तिहाद पर भी जोर दिया है और कहा है कि इसराइल के जराइम और अमरीका की हिमायत इसराइल और उसके सरपरस्तों के लिए तबाहकुन अदम तहफ़्फ़ुज़ का बाइस बनेगी। सिर्फ यही नहीं, तुर्किया के सदर तैयब अर्दोआन ने भी सऊदी वली अहद से रब्ता किया है और गजा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इसके अलावा ईरानी सदर ने शामी सदर बशारुल असद से रब्ता किया है। ईरानी खबर रसा इदारे प्रेस टीवी के मुताबिक ईरानी सदर ने बशारुल असद से बातचीत के दौरान कहा है कि फ़लस्तीनी आवाम को उनके हुकूक मिलने तक खित्ते में कोई नया ऑर्डर कायम नहीं होगा। इसके अलावा मुत्तहदा अरब अमारात के सरबराह का अमरीकी सदर बाइडेन से रब्ता हुआ है। ये याद रहे कि मुत्तहदा अरब अमारात इसराइल को तस्लीम कर चुका है और इसराइल से उसके सिफारती और तिजारती ताल्लुकात बहाल हो चुके हैं और इस मुआहदे की सहूलतकारी अमरीका ने की थी। बहरहाल इस ताज़ा सूरत हाल और राब्तों के बाद मामलात पेचीदा हो गए हैं, क्योंकि अमरीका खुलकर ना सिर्फ इसराइल के साथ खड़ा है बल्कि उसकी अस्करी इमदाद भी कर रहा है। साथ ही ईरान समेत किसी भी मुल्क की तरफ से इसराइल पर मुमकिना हमलों के हवाले से इसराइल की मदद के लिए तैयार भी खड़ा है और मशरिक़ वस्ता में अपने फाइटर तैयारों की तादाद भी बढ़ा दी है और अमरीका ने अपना बहरी बेड़ा भी भेज दिया है। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने आज इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान इसराइल को अमरीका की हर तरह से हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि हम यहीं मौजूद हैं और कहीं नहीं जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, नेटो ने भी बयान जारी किया है कि इसराइल अकेला नहीं है। इसके अलावा तकरीबन तमाम मगरबी ममालिक इसराइल और उसकी कार्रवाइयों के साथ खड़े हैं और इस दौरान जंग के फैलाव के खदशात बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे खित्ते समेत फ़लस्तीन और इसराइल के तनाज़े की एक तारीख़ है और ऐसा कई दफ़ा हुआ है कि फ़लस्तीन इसराइल तनाज़े में खित्ते के दीगर ममालिक भी शरीक हुए हैं और कई जंगें लड़ चुके हैं। इस सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे, मगर अभी आपको बताएं कि गजा में सूरत हाल इंतहाई बदतरीन हो गई है। इसराइली फोर्सेस मुसलसल बमबारी कर रही हैं। गजा में बिजली, पानी, ईंधन, दवाइयाँ और खुराक की फराहमी बंद है। 3,38,000 अफराद बेघर हो गए हैं। इसराइली बमबारी से गजा में 1400 से ज़ायद और मगरबी किनारे यानी वेस्ट बैंक में 28 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। मरने वाले फ़लस्तीनियों में 60% बच्चे और ख़वातीन हैं, जबकि 6,000 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हैं। गजा में अस्पताल लाशों और ज़ख्मियों से भर चुके हैं। अक़वाम मुत्तहदा मुसलसल गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए रसाई फराहम करने का मुतालबा कर रहा है, जबकि मिस्र ने कहा है कि वो गजा में इमदाद की फराहमी के लिए अपना बॉर्डर खोल सकता है, लेकिन किसी भी पनाहगुज़ीन को महफूज राहदारी नहीं दी जाएगी। जबकि खुद इसराइली हुकाम ने धमकी दी है कि जब तक तमाम यरगमालियों को रिहा नहीं किया जाता तब तक गजा में बिजली, ईंधन और इंसानी इमदाद आने नहीं दी जाएगी। दूसरी तरफ हमास के हमलों से इसराइल में मरने वालों की तादाद 1300 से ज़ायद हो गई है, जबकि 3,200 अफराद ज़ख्मी हैं। 6 दिन हो गए हैं।
اسرائیل فلسطین تنازع نے نہ صرف شدت اختیار کر لی ہے بلکہ اس کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ شام اور لبنان پہلے ہی اس تنازع کا حصہ بن چکے ہیں اور سرحدوں پر کشیدگی جاری ہے۔ یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ شامی حکومت اور لبنان کی تنظیم حزب اللہ پر ایران کا گہرا اثر ہے، جبکہ اسرائیلی حکام اور امریکی میڈیا کھل کر الزام لگا رہے ہیں کہ حماس کی کارروائی کے پیچھے اصل میں ایران تھا، ورنہ حماس تنہا اتنی بڑی کارروائی نہیں کر سکتا تھا۔ لیکن خود امریکی حکومت نے براہ راست ابھی تک ایران پر ایسا کوئی الزام نہیں لگایا ہے۔ اس حوالے سے امریکی خبر رساں ادارے CNN کی خبر میں لکھا ہے کہ حماس نے ایک منظم انداز میں یہ آپریشن کیا تھا جس کے لیے کافی منصوبہ بندی کی گئی ہوگی، اور ایسی قیاس آرائیاں بڑھتی جا رہی ہیں کہ حماس کو اس آپریشن کے لیے بیرونی مدد ملی ہوگی۔ یہ بات اگر درست ثابت ہوتی ہے تو اس سے ایک وسیع علاقائی جنگ کا خدشہ بڑھ سکتا ہے۔ CNN کے مطابق اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ایران ہر سال حماس کو $10 کروڑ تک امداد فراہم کرتا ہے، جبکہ امریکی محکمہ خارجہ کی 2021 کی رپورٹ کے مطابق ایران حماس کو فنڈنگ، ہتھیار اور ٹریننگ فراہم کرتا ہے۔ ایک امریکی عہدیدار نے CNN کو بتایا کہ یقیناً ایران اس معاملے کے اندر موجود ہے۔ ایران نے کئی سالوں سے حماس اور حزب اللہ کو مدد فراہم کی ہے، تاہم بائیڈن انتظامیہ کے سینئر اہلکار کے مطابق ابھی تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ ایران اس حملے میں براہ راست ملوث تھا یا نہیں تھا، لیکن واشنگٹن اس معاملے کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ خبر کے مطابق امریکہ نے مشرقی بحیرہ روم میں اپنا ایک بحری بیڑا بھیج دیا ہے، جبکہ امریکہ کے ایک سرکاری عہدیدار کے مطابق ایران کے ممکنہ حملے اور اسرائیل کے بارڈرز کے باہر جنگ کے پھیلاؤ کے پیش نظر امریکہ مشرق وسطیٰ میں مزید فائٹر طیارے بھیج رہا ہے۔ خبر کے مطابق اسرائیل کو جنگ کے مزید محاذ کھلنے کا خطرہ بھی ہے۔ اسرائیل اپنے قریبی ہمسایوں میں سے صرف مصر اور اردن کے ساتھ پرامن ہے، جبکہ لبنان اور شام کے ساتھ حالت جنگ میں ہے۔ اسرائیل کہہ چکا ہے کہ وہ ان دونوں ممالک سے حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے۔ دوسری طرف حزب اللہ نے حماس کے اسرائیل پر حملوں کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ وہ حماس کے ساتھ رابطے میں ہے، لیکن لبنان کے نامزد وزیر اعظم نجیب میقاتی نے کہا ہے کہ لبنان اس تنازع میں نہیں الجھنا چاہتا۔ جبکہ CNN کی ایک اور رپورٹ کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی افسر نے کہا ہے کہ ایران اس آپریشن کے حوالے سے آگاہ تھا اور اسی نے ہی آپریشن انجام دینے کی گرین لائٹ دی تھی، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ ایران کو اس آپریشن کی ٹائمنگ کا پتہ نہ ہو۔ اسرائیل اور امریکی میڈیا مسلسل ایران پر حماس کے حملے کی منصوبہ بندی کا الزام لگا رہا ہے اور ایران کی طرف سے خطے کی دیگر طاقتوں کو مدد فراہم کرنے کا الزام بھی لگا رہا ہے، اور اس صورتحال میں جو رابطے اور ملاقاتیں ہو رہی ہیں وہ خطے میں ایک نئی صف بندی کا اشارہ کر رہی ہیں، جو اسرائیل اور فلسطین تنازع کے تاریخی پس منظر میں بہت اہم ہے، کیونکہ یہ تنازع ماضی میں بھی مشرق وسطیٰ میں کئی جنگوں کا باعث بن چکا ہے۔ تازہ ترین صورتحال میں ایک طرف کچھ طاقتور عرب ممالک ہیں جو پریشان ہیں کہ وہ فلسطینی مزاحمت اور پوری مسلم دنیا کی مخالفت کے سامنے کیسے اسرائیل کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کریں اور اس سے اپنے تعلقات بحال کریں، تو دوسری طرف فلسطینی مزاحمت ہے جو اپنی 100 سالہ تاریخ میں نہ تو سیاسی طریقے سے اور نہ ہی عسکری طریقے سے فلسطین پر اپنا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، اور نہ ہی عرب ممالک کا اتحاد مختلف جنگوں کے ذریعے یہ کرنے میں کامیاب ہوا ہے، کیونکہ فلسطینی مزاحمت ایک ایسے دور میں شروع ہوئی تھی جس میں مسلم دنیا کو شکست کا سامنا تھا، مگر امریکہ اور برطانیہ دنیا کے طاقتور ترین ممالک تھے، اور ان دونوں ممالک کی طرف سے اسرائیل کی غیر مشروط حمایت نے نہ صرف اسرائیل کو مضبوط کیا بلکہ اسے جنگ میں کسی بھی حد تک جانے کا قانونی اور اخلاقی جواز بھی فراہم کیا، جس کی وجہ سے اگر عرب ممالک نے متحد ہو کر بھی اسرائیل سے جنگیں لڑیں تو بھی انہیں شکست کا ہی سامنا ہوا، اور اسرائیل اس خطے میں مزید مضبوط ہوتا چلا گیا، اتنا مضبوط ہو گیا کہ اس نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کو بھی نظر انداز کیا اور فلسطین کی زمین پر اپنا کنٹرول بڑھاتا چلا گیا، اور اسی وجہ سے حماس کی حالیہ کارروائی کو اسرائیل کی سیکیورٹی سے متعلق ایک بہت بڑی ناکامی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، اور اسرائیلی قیادت کو ملک کے اندر سوالات کا سامنا ہے، مگر کیا یہ ناکامی اسرائیل کو اس تنازع سے متعلق دفاعی پوزیشن پر ڈال سکتی ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ برقرار ہے، کیونکہ یروشلم وہ مقام ہے جس پر کنٹرول کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اور اس خطے پر اسی نے راج کیا ہے جو اس وقت میں سب سے زیادہ طاقتور تصور کیا جاتا تھا۔ مسلمان اور مسیحی 1000 برس تک اس شہر پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے، کئی صلیبی جنگیں ہوئیں، کبھی مسلمان اس شہر کا کنٹرول حاصل کر لیتے تو کبھی عیسائی حکمراں کامیاب ہو جاتے۔ 1517 عیسوی سے پہلے بھی کئی مسلم حکمران بیت المقدس پر حکومت کرتے رہے، مگر 1517 سے 1917 تک یروشلم خلافت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ 400 سال تک یہ سرزمین مسلمانوں کی خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہی، مگر سن 1900 عیسوی میں جہاں سلطنت عثمانیہ کو برطانیہ اور اس کے اتحادیوں جیسے ممالک سے خطرات لاحق ہو گئے تھے، تو وہیں تخت کی آپسی لڑائی نے بھی سلطنت عثمانیہ کو اندر سے کمزور کر دیا تھا۔ عبدالحمید دوئم نے سلطنت عثمانیہ پر 1876 سے لے کر 1909 تک حکمرانی کی، لیکن اسی سال
यंग तुर्क नामी ग्रुप जो तलबा और मुखालिफ फौजियों पर मुश्तमिल था, उन्होंने सुल्तान को ओहदे से हटा दिया और इस तहरीक में वहाँ के यहूदियों ने भी उनका साथ दिया था। और उसी वक्त बहुत से यहूदियों ने सल्तनत उस्मानिया के मातहत फ़लस्तीन में हिजरत भी शुरू कर दी थी, मगर 1914 और 1918 के दरमियान होने वाली पहली जंग अजीम में सल्तनत उस्मानिया ने जर्मनी का साथ दिया, लेकिन उसे शिकस्त हो गई और फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की ज़ेर निगरानी नए तुर्की की संगे बुनियाद रखी गई। लेकिन जहां सल्तनत उस्मानिया तुर्की की शक्ल में तब्दील हो गई थी, तो वहीं सल्तनत उस्मानिया के ज़ेर निगरानी बहुत से इलाके उस वक्त के फातेह मुल्क बरतानिया के पास आ गए थे। यूँ फ़लस्तीन का कंट्रोल भी बरतानिया ने हासिल कर लिया था और फिर दुनिया भर के यहूदी जो कई सालों से एक रियासत का मुतालबा कर रहे थे, उनसे मुताल्लिक एक बड़ी पेशरफ्त हुई। बरतानिया को जब फ़लस्तीन के हवाले से इख्तियार मिला तो उसने 1917 में फ़लस्तीन के मुस्तकबिल के हवाले से एक एलामिया जारी किया, जिसने इस खित्ते की सियासी और जोग्राफियाई हैसियत को बदल दिया। इस एलामिया को बैलफोर डिक्लेरेशन का नाम दिया गया। इस एलामिया में बरतानिया ने ऐलान किया कि वो यहूदियों के लिए फ़लस्तीनी इलाके में मरकज़ बनाना चाहता है। इस मुतनाज़े एलामिया पर सख्त तनक़ीद हुई, मगर बरतानिया ने यकीन दिलाया कि फ़लस्तीन में रहने वालों के हुकूक मुतासिर नहीं होंगे। फिर फ़लस्तीनी इलाके में यहूदियों की आबादियाँ बढ़ाने के लिए बरतानिया ने 1922 से लेकर 1935 तक मगरबी ममालिक से यहूदियों की हिजरत को यकीनी बनाया और देखते देखते सिर्फ 13 सालों में यहूदियों की फ़लस्तीन में आबादी 10% से बढ़कर 27% तक पहुंच गई। वक्त के साथ साथ फ़लस्तीनी इलाके में यहूदियों की आबादकारी तेज़ होती गई और कुछ अरसे बाद ये आबादी 33% तक पहुंच गई। लेकिन दूसरी आलमी जंग के बाद बरतानिया की ताकत कमज़ोर हुई तो वो 1947 में फ़लस्तीनी रियासत से पीछे हट गया और सारी जिम्मेदारी अक़वाम मुत्तहिदा पर आ गई, जिसके बाद अक़वाम मुत्तहिदा ने 29 नवंबर 1947 में फ़लस्तीनी इलाके को तकसीम करने के लिए एक करारदाद पास की और 2 सिफारिशात पेश की कि फ़लस्तीन को 2 रियासतों में तकसीम किया जाएगा। एक रियासत यहूदियों पर मुश्तमिल होगी और दूसरी रियासत में अरब रहेंगे। करारदाद में मजीद कहा गया कि यरूशलेम यानी बैतुल मक़दस तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए मुक़द्दस है, इसलिए इस जगह पर आलमी हुकूमत कायम होगी और अक़वाम मुत्तहिदा खुद इसके इंतज़ामी मामला देखेगा। यहूदियों ने इस करारदाद को तस्लीम किया। जूइश एजेंसी के सरबराह ने 14 मई 1948 को जो इसराइली रियासत के क़याम का ऐलान किया, उसी दिन अमरीका ने इसराइल को बतौर रियासत तस्लीम किया। लेकिन तमाम अरब ममालिक ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और इसराइल को तस्लीम नहीं किया और यहाँ से अरब बगावत ने जन्म लिया। अरब ममालिक फ़लस्तीन में इसराइल के वजूद के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो गए और ख़ित्ते में कशीदगी शुरू हो गई। इस कशीदगी ने ख़ित्ते को 1949 की जंग में धकेल दिया। इसराइल और अरब ममालिक की पहली जंग में अरब ममालिक की सरबराही उर्दन ने की। मिस्र और दूसरे अरब ममालिक भी इस जंग में साथ थे। ये जंग जनवरी 1949 तक जारी रही और फिर जुलाई 1949 में जंग बंदी का ऐलान हुआ। लेकिन इस जंग से एक बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। पहला नुकसान ये था कि इसराइल ने अपनी आज़ादी के बाद ही अरब ममालिक के इत्तेहाद को शिकस्त देकर ख़ित्ते में खुद को एक ताकतवर मुल्क के तौर पर पेश कर दिया था। और दूसरा नुकसान ये था कि इस जंगबंदी के बाद इसराइल के पास 80% इलाके का कंट्रोल आ चुका था, जो अक़वाम मुत्तहिदा के मंसूबे के तहत फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान तकसीम होना था और बाकी 20% के इलाके ने मकबूजा वेस्ट बैंक यानी मगरबी किनारे और महसूर शुदा गज़ा की शक्ल इख्तियार कर ली। इस जंग में 350 अरब देहात तबाह कर दिए गए थे। नई बनने वाली इसराइली रियासत में अरबों की तादाद 7 लाख से कम होकर सिर्फ 1,65,000 हो गई थी। 20% से ज़ायद फ़लस्तीनी अरब इलाका छोड़कर लेबनान, उर्दन, शाम, मिस्र और इराक में जाकर बस गए थे। पहली जंग में शिकस्त के बावजूद मिस्र ने गज़ा का कंट्रोल हासिल कर लिया और उर्दन ने वेस्ट बैंक के इंतज़ामी मामला संभाल लिया। और फिर 1956 में इसराइल, बरतानिया और फ्रांस ने खुफिया मुशावरत के ज़रिए मिस्र पर हमले की मनसूबाबंदी की, क्योंकि उस वक्त मिस्र के मकबूल लीडर जमाल अब्दुल नासिर ने सुइस कैनाल को नेशनलाइज कर दिया था। ये पानी का रास्ता फ्रांस और बरतानिया दोनों के लिए अहम था, तिजारत के लिए अहम था और इसे बरतानिया और फ्रांस की मुश्तरका कंपनी चलाती थी। मगर जमाल अब्दुल नासिर की तरफ से इसे नेशनलाइज करने के बाद यानी हुकूमती तहवील में लेने के बाद बरतानिया, फ्रांस और इसराइल ने मुश्तरका तौर पर मिस्र पर हमला कर दिया। सुइस कैनाल समेत मिस्र के कई इलाकों पर ये तीनों ममालिक काबिज हो गए। अमरीका को इस खुफिया हिकमत अमली की खबर नहीं थी और उसे ये डर भी था कि सोवियत यूनियन अब मुदाखलत करेगा और सोवियत यूनियन ने इस दौरान ये धमकी दी कि अगर फ्रांस, बरतानिया और इसराइल मिस्र से अपनी फ़ौजें नहीं हटाते तो वो मगरबी यूरोप पर न्यूक्लियर मिसाइल से हमला कर देगा। फिर अमरीकी दबाव के बाद इसराइल, बरतानिया और फ्रांस ने अपनी फ़ौजें मिस्र से निकाल दी। यूँ मिस्र को अस्करी तौर पर इस जंग में नुकसान हुआ, मगर सियासी तौर पर मिस्र के सरबराह मजबूत हो गए। लेकिन 1960 में मामलात मजीद खराबी की तरफ जाने लगे। आए रोज़ इसराइल की मिस्र, शाम और उर्दन जैसे अरब ममालिक से सरहदी कशीदगी होती रही, जिसका नतीजा 1967 की
عرب اسرائیل جنگ کی صورت میں نکلا۔ اسرائیل نے عرب ممالک کو خبردار کیا تھا کہ وہ ان عرب گوریلاز کی حمایت ترک کر دیں جو اسے پڑوسی ممالک سے نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس دوران شام، مصر اور اردن نے اسرائیل کی سرحدوں پر دباؤ بڑھائے رکھا۔ 1967 میں مصر نے سنائی کے مقام پر اپنی فوجیں بڑھا دی اور سوئس کینال کو اسرائیلی شپنگ کے لیے بند کر دیا، اور پھر اسرائیل نے شام، مصر اور اردن پر ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ اپنے فضائی حملوں کی طاقت سے اسرائیل نے عرب ممالک کے اتحاد کو بری طرح شکست دی، اور 10 جون 1967 کو اسرائیل کے پاس مصر اور فلسطین کے تاریخی علاقوں کا کنٹرول بھی آ گیا۔ ویسٹ بینک، غزہ اور شام کے گولن ہائٹس پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور یہ سب کچھ صرف 6 دن کے اندر ہو گیا۔ مسلم عرب ممالک کے اتحاد کے لیے یہ جنگ ایک بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی، اور عرب دنیا میں اس واقعے کو نقصہ کے طور پر یاد کیا جانے لگا، جس کا مطلب ایک سیٹ بیک یعنی دھچکا تھا۔ مگر بات یہاں تک بھی نہیں رکی۔ اکتوبر 1973 میں ایک اور جنگ ہوئی جسے اسرائیل یوم کپور کے طور پر یاد کرتا ہے، اور عرب اسے اکتوبر کی جنگ کے طور پر یاد کرتے ہیں۔ یہ جنگ اس وقت شروع ہوئی جب مصر اور شام نے 1967 کی جنگ میں کھو دینے والے علاقوں کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ 6 اکتوبر 1973 کو شام اور مصر نے اسرائیلی ملٹری پوزیشن پر دو طرف سے حملہ کیا، ایک سنائی کے مقام سے اور دوسرا گولن ہائٹس کے مقام سے۔ امریکہ نے اسرائیل کو دفاعی سپلائز فراہم کرنا شروع کر دی۔ یہ جنگ 3 ہفتے تک جاری رہی۔ عرب ممالک کی سربراہی میں اوپیک نے امریکہ اور ان ممالک کے لیے تیل کی سپلائی بند کر دی جو اسرائیل کی مدد کر رہے تھے، جس سے توانائی کا بحران پیدا ہو گیا۔ اسرائیل کی پوزیشن اس جنگ میں مضبوط تھی، لیکن امریکہ پر بھی دباؤ بڑھ رہا تھا۔ تیل کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی تھی، اور پھر امریکہ نے اسرائیل اور مصر کے درمیان مذاکرات کی کوششوں کا آغاز کیا۔ مارچ 1974 میں مصر اور اسرائیل کے درمیان بالآخر معاہدہ ہوا، جس کے مطابق اسرائیل مصر کے علاقوں کو واپس دے دے گا، مگر مصر اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ اس معاہدے پر منوعن کبھی عمل درآمد تو نہیں ہوا، مگر عرب لیگ نے مصر کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کی وجہ سے عرب لیگ سے ہی باہر نکال دیا، اور مصر پر الزام لگا دیا گیا کہ اس نے فلسطینی کاز کو نظر انداز کیا ہے۔ مگر پھر 1989 میں مصر دوبارہ عرب لیگ میں شامل ہو گیا، لیکن آج کئی عرب ممالک ہیں جو فلسطین کا مسئلہ سائڈ پر رکھ کر اسرائیل سے تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں یا بحال کر چکے ہیں، جس میں متحدہ عرب امارات بھی شامل ہے، جس نے ابراہم اکارڈز کے تحت اسرائیل کو تسلیم کر لیا ہے، جبکہ بحرین اور مراکش بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ ترکیہ کے سفارتی اور تجارتی تعلقات پہلے سے ہی اسرائیل کے ساتھ قائم ہیں۔ اس کے علاوہ حماس کے حملے سے پہلے سعودی عرب اور اسرائیل بھی معاملات حل کرنے کی طرف بڑھ رہے تھے، لیکن اب سوال اٹھ رہا ہے کہ اس صورتحال میں سعودی عرب اور اسرائیل کے تعلقات کیسے ٹھیک ہوں گے، اور فلسطین کے معاملے پر دونوں ممالک کے درمیان کیسے اتفاق ہوگا۔ بہرحال 1948 سے لے کر 90 کی دہائی تک عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان کئی جنگیں ہوئیں۔ عرب ممالک نے مل کر بھی جنگیں لڑیں، لیکن ان جنگوں کے نتیجے میں اسرائیل مزید مضبوط ہوتا چلا گیا، لیکن اسرائیل کی فلسطینی مزاحمت سے جان نہیں چھوٹی۔ اسرائیل پر کسی بھی وقت حملوں کا خطرہ اور دباؤ برقرار رہا، اور پھر 1987 سے لے کر 1993 کے دوران فلسطینی مزاحمت نے حماس کی تحریک کو جنم دیا، جس نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ وہ مسلح جدوجہد سے اسرائیلی قبضے کو ختم کرے گا اور فلسطین کو آزاد کرائے گا۔ اور جب 2005 میں باقاعدہ اسرائیل غزہ سے دستبردار ہو گیا تو 2006 میں حماس نے وہاں پر الیکشن میں فتح حاصل کر لی، لیکن اسرائیل اور امریکہ نے حماس کو تسلیم نہیں کیا، بلکہ بعد میں اسے دہشت گرد جماعت قرار دے دیا۔ جون 2006 میں حماس نے غزہ سے اسرائیلی مقبوضہ علاقے میں داخل ہو کر ایک اسرائیلی فوجی کو اغوا کر لیا، جس کے جواب میں اسرائیل نے غزہ میں زمینی اور فضائی کارروائیاں کی، مگر 5 سال بعد فلسطینی قیدیوں کی رہائی کے بعد اس اسرائیلی فوجی کو بھی رہا کر دیا گیا۔ اس دوران غزہ میں حماس اور فلسطینی گروپ فتح کے درمیان خانہ جنگی بھی ہوئی، مگر جون 2007 میں حماس نے غزہ کا پورا کنٹرول حاصل کر لیا۔ اس کے بعد دسمبر 2008 میں اسرائیل نے غزہ پر فضائی حملے شروع کر دیے اور الزام لگایا کہ غزہ سے میزائل حملے ہوئے ہیں اور عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیلی حملے 22 دن تک جاری رہے، جس کے بعد عالمی طاقتوں کی مداخلت کے بعد سیز فائر ہوا، مگر اس حملے میں 1400 فلسطینی شہید ہوئے اور 13 اسرائیلی مارے گئے۔ پھر اس کے بعد 2012 میں اسرائیل نے 8 دنوں تک مسلسل غزہ کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں حماس کے ملٹری چیف آف اسٹاف احمد جابری مارے گئے۔ پھر جولائی 2014 میں اسرائیل نے اپنے 3 نوجوانوں کے اغوا اور قتل کا الزام حماس پر لگایا اور پھر غزہ پر حملے شروع کر دیے، اور یہ جنگ 7 ہفتوں تک جاری رہی۔ اس میں 2100 فلسطینی شہید اور 67 فوجیوں سمیت 73 اسرائیلی مارے گئے۔ مارچ 2018 میں غزہ کی سرحد پر فلسطینیوں کے مظاہروں پر اسرائیلی فورسز کی فائرنگ سے 170 فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسی طرح 2021 میں رمضان المبارک میں اسرائیلی فورسز نے مسجد اقصیٰ کے کمپاؤنڈ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد حماس نے غزہ سے اسرائیل پر راکٹ حملے کیے۔ جواب میں اسرائیل نے فضائی کارروائیاں کی۔ یہ جنگ 11 دن تک جاری رہی، جس میں غزہ سے 250 فلسطینی شہید
और 13 इसराइली हलाक हो गए। फिर अगले साल यानी 2022 में एक बार फिर इसराइल ने गजा में मज़ाहमती ग्रुप इस्लामिक जिहाद के कमांडर को निशाना बनाया। 3 दिन तक जारी रहने वाली कार्रवाइयों में 15 बच्चों समेत 44 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने दावा किया कि मज़ाहमत कार इसराइली कमांडर्स और असलहे के ज़ख़ीरे को निशाना बनाना चाह रहे थे, इसलिए इसराइल ने पेशगी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में दर्जनों अमवात हुई। इसी तरह रवां साल जनवरी में इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनी मुहाजिरीन के कैंप पर छापा मारा, 9 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। जवाब में इस्लामी जिहाद ने इसराइल पर रॉकेट हमले किए, मगर इसराइल में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और अब हफ्ते को हमास ने तारीख का सबसे बड़ा हमला कर दिया है, जिसके बाद से अब तक लड़ाई जारी है और इसराइल जवाब में सैकड़ों फ़लस्तीनियों को शहीद कर चुका है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। 9 दिन बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ की 4 साल बाद वतन वापसी होगी। 2.5 महीने के अंदर अंदर मुल्क भर में आम इंतखाबात होंगे और नून लीग का दावा है कि इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नवाज शरीफ अगले इंतखाबात लड़ने के लिए अहल हो चुके हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को यह परेशानी लाहक है कि कहीं इमरान खान अगली इंतखाबी रेस से बाहर ना हो जाएं, क्योंकि इस वक्त इमरान खान की तोशाखाना केस में नाअहली बरकरार है, जबकि उनके खिलाफ साइफर केस तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ये तवक्को की जा रही है कि अगले इंतखाबात से पहले ही साइफर केस का फैसला सामने आ सकता है, यानी अगले कुछ दिनों के अंदर पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में अहम तब्दीलियाँ हो सकती हैं। अहम केसेस के फैसले सामने आ सकते हैं, सियासी जमातों के सियासी इत्तेहाद बदल सकते हैं, आम सियासी रहनुमाओं की सियासी वाबस्तगियाँ तब्दील हो सकती हैं। लेकिन इस सियासी गहमा गहमी के दौरान भी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान मुतमईन हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे कामयाबी उन्हीं की जमात को मिलेगी। आज इमरान खान ने अपने ख़ानदानी ज़राए से अवाम के लिए एक पैगाम भेजा, जिसे सोशल मीडिया पर इमरान खान के अकाउंट पर पोस्ट किया गया। और इस बयान के मुताबिक मैं यानी इमरान खान ये पेशगोई कर रहा हूँ कि जिस दिन भी इलेक्शन हो पाकिस्तानी अवाम करोड़ों की तादाद में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को वोट डालकर लंदन प्लान वालों को शिकस्त देंगे। ये लोग जितनी मर्जी धांधली कर लें, इनका मुकद्दर सिर्फ और सिर्फ शिकस्त है। यानी इमरान खान चैलेंजेस के बावजूद पुरएतमाद हैं, जबकि दूसरी तरफ नून लीग है, जिसके लिए सियासी हालात और माहौल दोनों साजगार हैं, मगर मौजूदा मुआशी हालात की वजह से, महंगाई की वजह से नून लीग के लिए कारकुनों को बाहर निकालना इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। क्योंकि पहले यह खबर सामने आई थी कि नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को हिदायत की है कि कारकुनों को उनके इस्तकबाल से पहले होने वाली रैलियों में निकाल कर ना थकाया जाए। और पंजाब में नून लीग के सियासी रहनुमाओं के दरमियान इख्तलाफात की खबरें भी सामने आई, जिसके पेश नज़र नून लीग ने नवाज शरीफ की वापसी से पहले तयशुदा तमाम पावर शोज़ की तकारीब को मनसूख कर दिया। यह खबर आई, यानी नून लीग ने तमाम उम्मीदें नवाज शरीफ की वापसी से जोड़ ली हैं। मगर जब से नवाज शरीफ की वापसी की तारीख सामने आई है तो नून लीग मुख्तलिफ तरीक़ों से आवाम को बाहर लाने की कोशिश कर रही है। पहले नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने यह ऐलान किया था कि हमने एक एप्लीकेशन तैयार की है, जिससे पता चल जाएगा कि कौन जलसे में आया है और कौन नहीं। और आज नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने एक तकरीब से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि अगर आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो फिर 21 अक्टूबर को इसका मुजाहरा करें। मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, अगर आप नवाज शरीफ से मोहब्बत करते हैं तो फिर 21 अक्टूबर को इसका भरपूर मुजाहरा करें, तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह इसकी तकदीर नवाज शरीफ बदल देगा। फोन नंबर क्यों ले रहे हैं? तो वो एक ऐप हमने तैयार करवाई है, उसके जरिए से हमें उस दिन पता होगा कि ये लोग कहाँ हैं। अगर उनमें से लोग गुजरात बैठे हैं तो ये पता चल जाएगा, वो सिस्टम बता देगा इतने लोग जो है ये अब जलसागाह में हैं और इतने लोग जो है वो नहीं है, वो अपने घरों में। नून लीग हर तरीके से कोशिश कर रही है कि इलेक्शन से पहले नवाज शरीफ की क़यादत में एक मुनज़्ज़म सियासी मुहिम चलाई जाए और गुज़िश्ता 16 माह की हुकूमती कारकर्दगी से पार्टी को पहुँचने वाले सियासी नुकसानात का इज़ाला किया जाए। मगर इसी दौरान नून लीग के एक अहम इत्तेहादी ने शहबाज शरीफ से इलेक्शन में मज़ीद इल्तवा का मुतालबा कर दिया है। सहाफ़ी ज़ुल्क़रनैन ताहिर की शाया होने वाली खबर के मुताबिक कल मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ के दरमियान एक मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद एक ज़रिए ने बताया है कि इस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान ने शहबाज शरीफ से कहा है कि वो उनकी पार्टी की जानिब से इंतख़ाबात जनवरी से आगे ले जाने के मुतालबे की हिमायत करें, जिस पर शहबाज शरीफ ने इस मामले पर किसी भी वादे से पहले पार्टी क़यादत से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। खबर के मुताबिक जब नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल से ये पूछा गया कि क्या नून लीग जनवरी में इंतखाबात चाहती है या अपने इत्तेहादी को एडजस्ट करने के लिए इसमें कुछ इल्तवा चाहती है, तो एहसन इकबाल ने जवाब दिया कि नून लीग इलेक्शन कमीशन के ऐलान के तहत इंतखाबात चाहती है। अब अहम बात यह है कि इंतखाबात पहले ही इल्तवा का शिकार हो चुके हैं और मामला 6 नवंबर की 90 दिन की डेडलाइन से आगे बढ़कर जनवरी के आखिरी हफ्ते तक चला गया है। लेकिन इसके बावजूद
نون لیگ کے اتحادی مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکشن کا وقت مزید آگے بڑھایا جائے، لیکن دوسری طرف 90 دن میں انتخابات کروانے سے متعلق عمران خان نے جسٹس عمر عطا بندیال کے بعد اب جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں سپریم کورٹ سے امیدیں جوڑ لی ہیں۔ آج عمران خان نے جیل سے یہ پیغام بھیجا کہ 90 دن میں انتخابات سے متعلق جو ان کی درخواست سپریم کورٹ میں دائر ہے اسے سماعت کے لیے مقرر کیا جائے اور سپریم کورٹ کی زیر نگرانی انتخابات کروائے جائیں۔ آج تحریک انصاف کے رہنما سینیٹر علی ظفر اور گوہر خان نے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کی، اور ملاقات کے بعد علی ظفر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک کو معاشی بحران سے نکالنے کے لیے ایک مقبول لیڈر کی ضرورت ہے اور مقبول لیڈر الیکشن کے ذریعے آ سکتا ہے۔ عمران خان نے مزید کہا ہے کہ سپریم کورٹ میں 90 دن کے اندر الیکشن کروانے کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کروائی جائے۔ نے کہا جو کرائسس اس وقت ملک میں ہے، بحران جو ہے وہ اکنامک بحران ہے، اور اس کو حل کرنے کے لیے ایک پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے۔ پاپولر لیڈر صرف الیکشنز کے ذریعے آ سکتا ہے۔ 90 دن میں الیکشنز ہونے ہوتے ہیں، پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے پینڈنگ ہے۔ انہوں نے کہا پیغام میرا یہ دیں کہ جو پٹیشن ہے وہ لگوائی جائے اور اس کی سنائی ہو۔ الیکشنز کرانے کے لیے ساری نظریں سپریم کورٹ کے طرف ہیں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے تو 90 دن میں اناؤنس کیا نہیں، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی تاریخ اناؤنس کی نہیں۔ اب صرف سپریم کورٹ ایک رہ گیا ہے جس نے کل ایک بڑا اہم فیصلہ کیا ہے۔ اب یہ نیکسٹ امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے میری نظر میں۔ یہ معاملات کیسے آگے بڑھیں گے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بیرسٹر گوہر خان صاحب، جو کہ ترجمان پاکستان تحریک انصاف ہیں، اور آج انہوں نے عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کی ہے۔ پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن اقبال صاحب، سینئر رہنما نون لیگ، بہت شکریہ۔ صاحب ایک طرف عمران خان ہیں جو اب بھی ظاہر صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے پہلے مایوس ہوئے، پھر جسٹس عمر عطا بندیال سے مایوس ہوئے، انہوں نے پٹیشن ہی نہیں لگائی، اور اب وہ توقع کیے ہوئے ہیں موجودہ چیف جسٹس سے۔ دوسری طرف آپ کے اتحادی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سردیوں میں الیکشن ہو نہیں پائے گا، جنوری میں برف باری ہو رہی ہوتی ہے، وہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ جی آگے بڑھائیں، لیڈر آپ کے واپس آ رہے ہیں، آپ لوگ الیکشن جنوری میں لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں یا اس سے بھی آگے لے کے جانے کی حمایت کریں گے؟ دیکھیے، جیسے کہ آپ نے ابھی حوالہ بھی دیا، پاکستان مسلم لیگ نون آئین کے مطابق فوری الیکشن کا انعقاد چاہتی ہے، چونکہ پاکستان اس وقت جس معاشی چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے اس میں ہم بے یقینی کو افورڈ نہیں کر سکتے، اور ہمیں ایک مستحکم حکومت کی ضرورت ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کے علی ظفر صاحب نے کہا کہ ایک پاپولر لیڈر کی ضرورت ہے۔ میں یہ کہوں گا پاپولر لیڈر کی نہیں، پراپر لیڈر کی ضرورت ہے، کہ جو ملک کے ان بحرانوں سے نکلنے کے لیے پورے ملک کے اندر یکجہتی پیدا کرے، کنسنسس پیدا کرے، جیسا کہ دہشت گردی کے خلاف ہم نے قومی ایکشن پلان بنایا تھا۔ ہمیں اب ایک معاشی قومی ایکشن پلان کی ضرورت ہے جس کو پوری قوم مل کر اگلے 2 سے 4 سال میں بروئے کار لا کر ہی ان معاشی مسائل سے نکل سکتی ہے۔ اس وقت جو ہمارے اسٹرکچرل پرابلمز ہیں، اس میں کچھ تو اس 4 سال کی تباہی ہے جو پی ٹی آئی کے دور میں کی گئی، جو پالیسیز اپنائی گئیں، جو آئی ایم ایف سے معاہدہ کیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ 75 سالوں کی اسٹرکچرل پرابلمز بھی ہیں جو اب ایک پورا ماؤنٹ ایوریسٹ یا K2 کا پہاڑ بن چکی ہیں، اور ان کو جب تک ہم نے ایڈریس نہیں کیا، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے $2 ارب تو سالانہ نقصان پہنچانے والے سرکاری اداروں سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ مگر اب جس کی ظاہر جو حکومت آئے گی ان مسائل کو حل کرے گی، مگر حکومت بنانے کے لیے ایک طرف آپ کے لیڈر آ رہے ہیں، مگر آپ کا کانفیڈنس یہ ہے کہ کبھی آپ یہ بتاتے ہیں کہ جی ایپ کے ذریعے چیک کریں گے کون آیا ہے کون نہیں آیا، کبھی شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہوتے ہیں اگر محبت کرتے ہیں نواز شریف صاحب سے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے آ جائیں، کبھی خبر آتی ہے کہ ریلیاں منسوخ کر دی ہیں کہ جی پہلی نہ ہم کارکنوں کو تھکا دیں۔ دوسری طرف عمران خان کا کانفیڈنس ہے جیل میں ہے کہ بھائی انتخابات کرا دیں، جب بھی ہوں گے ہم جیتیں گے اور عوام ہمیں ووٹ دیں گے، تو یہ لیک آف کانفیڈنس اور کانفیڈنس تو نظر آ رہا ہے دونوں طرف سے۔ نہیں، ہمارے ہاں کوئی لیک آف کانفیڈنس نہیں ہے، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ 21 اکتوبر ایک سنگ میل ہے، اور یہ نواز شریف صاحب کے لیے بھی بے حد اہم ہے، چونکہ جو 2017 میں ان کی نااہلی ہوئی تھی اس پر تو اب ایک اتفاق رائے ہو گیا ہے، ایک آپ کہہ لیجئے کہ اجماع قوم بھی ہے کہ وہ ایک سازش کا نتیجہ تھی، اس میں کوئی قانون نہیں تھا، کوئی میرٹ نہیں تھی، وہ ایک دھاندلی تھی جو نواز شریف صاحب کے خلاف نہیں بلکہ ملک کے خلاف کی گئی، وہ مومنٹم توڑا گیا، وہ کنٹینیوٹی آف پالیسیز توڑی گئیں، سی پیک کو نقصان پہنچایا گیا، تو اس لیے اب نواز شریف صاحب نے اس دوران اس سازش کے نتیجے میں بڑی قربانی دی ہے۔ میں کس بات کی، دیکھیں جیل آپ بھول جاتے ہیں، نواز شریف صاحب انہی حالات کے پیش نظر اپنی جو اہلیہ ہیں
ان کو بستر مرگ پہ چھوڑ کے آنے پہ مجبور ہوئے. انہوں نے اپنی والدہ کو لحد میں اتارنے کا حق بھی انہی حالات کی بنا پہ اس سے محروم ہوئے. بڑی پرسنل ان کے زخم ہیں جو انہوں نے کھائے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ جب وہ آئیں گے, یہ ہمارا فرض ہے, پارٹی کا فرض ہے کہ جس لیڈر نے اتنے پرسنل قربانیاں بھی دی ہیں اور ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, ہم ایک ان کے شان استقبال کریں. اور ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو 21 اکتوبر کا ان کا استقبال ہوگا وہ پاکستان کی سیاست کو ایک نئی ڈائریکشن دے گا. مگر ایسا اقبال صاحب, اس میں ظاہر جو ذاتیاں آپ لوگوں کے ساتھ ہوئی ہیں اس سے تو انکار نہیں ہے, وہ تو اب آپ کے مخالفین بھی تسلیم کرتے ہیں, ذاتی طور پر آپ کے ساتھ ہو یا آپ کے لیڈران کے ساتھ ہو. مگر آپ لوگ یہ کہتے تھے جی ہم نے برداشت کر لی, عمران خان نہیں جیل میں ٹائم گزار سکتے, مگر وہ نہ صرف جیل میں ٹائم گزار رہے ہیں بلکہ جیل سے یہ پیغام بھیج رہے ہیں جو آج ان کے ہوا کہ اب میں شروع میں مجھے مشکل تھی مگر اب میں ایڈجسٹ ہو گیا اور روحانی, ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں. تو یہ جو تاثر آپ لوگ دیتے تھے کہ ہم نے برداشت کر لی, یہ نہیں کر پائیں گے, کر رہے ہیں وہ برداشت؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیے کہ نواز شریف صاحب سے لے کے ان کی بیٹی حمزہ شہباز, شہباز شریف, خواجہ سعد رفیق, سلمان رفیق, شاہد خاقان عباسی, میں, خواجہ آصف, رانا ثناء اللہ, حنیف عباسی, ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, میں کس کس کا نام لوں, ہم سب نے بدترین جیلیں بھگتیں. اور جس سیل کے اندر اب غالباً عمران خان صاحب باندھے, وہیں میں اور شاہد خاقان عباسی صاحب بھی رہ کر آئے ہیں. اور ہم نے تو کسی نے اپنی پارٹی نہیں چھوڑی, کوئی سیاست نہیں چھوڑی. اور آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کا 15 دنوں میں کیا حشر ہوا کہ لوگ کہتے تھے کہ کوئی چیز ریت کا قلعہ ثابت ہوگی, یہ تو اس محاورے سے بھی آگے نکل گئے. اب لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کا قلعہ ثابت ہوگی, کہ ابھی کئی لوگ جیلوں میں نہیں گئے, سب نے معافیاں مانگ لی, کانوں کو ہاتھ لگا لیا کہ ہمارا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, ہم نے کوئی کم سختیاں نہیں بھگتی. اور میں تو ذاتی طور پہ گولی بھی کھا چکا ہوں, جیل بھی بھگت چکا ہوں, نہ سیاست چھوڑی نہ اپنی جماعت چھوڑی. تو میرا مقصد ہے کہ پی ٹی آئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے بڑی مضبوطی کے ساتھ دیکھے. اور جو عمران خان صاحب کے بیانات ہیں وہ بھی جو ان کے مشیر ہیں, جو ان کے سپوکس مین ہیں, اپنے کارکنوں کا morale اونچا کرنے کے لیے جو مرضی بیان دے دیں, پتہ نہیں انہوں نے دیا ہے یا نہیں دیا. دوسری طرف خبریں آ رہی ہیں کہ مشن چل رہا ہے, عارف الوی صاحب سے منتیں ہو رہی ہیں کہ کسی طرح ہماری معافی تلافی کرا دی جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کا جرم جو 9 مئی کا ہے وہ اتنا گھنونا ہے کہ پاکستانی قوم کبھی اس کو معاف نہیں کر سکتی. آپ نے شہیدوں کی یادگاروں کو نشانہ بنایا, آپ نے قائد اعظم کے گھر کو جلا دیا, آپ نے فوج کی تنصیبات پہ وہاں حملے کیے جہاں پر کوئی دہشت گرد بھی حملہ نہیں کر سکا تھا. آج آپ پوری دنیا میں پاکستان کے خلاف, ریاست کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں, پاکستان کی امداد بند کرنے کے لیے کیمپین کر رہے ہیں. تو ایک ایسی جماعت جو اپنی سیاست کو پاکستان کی ریاست سے بھی اونچا رکھے, اس کا اعتماد جو ہے وہ کچھ سمجھنے کی بات نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی میدان سجے گا, پاکستان کے لوگ جان گئے ہیں کہ پی ٹی آئی کی حقیقت کیا ہے, آئیدر مائی وے اور ہائی وے. اگر عمران صاحب وزیر اعظم ہیں تو ٹھیک ہے, اگر وہ وزیر اعظم نہیں ہے تو سب کافر ہیں, سب غدار ہیں, سب چور ہیں, سب ڈاکو ہیں. یہ ریاست بھی بھاڑ میں جائے, عمران خان صاحب کی سیاست قائم رہے. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شخص پاکستان کی ریاست سے بڑا نہیں ہو سکتا. بہت شکریہ. اب سوال اٹھ رہا ہے کہ تحریک انصاف کیوں پر امید ہے, کیونکہ جسٹس مرتضیٰ بندیال سے تحریک انصاف مایوس ہوئی, صدر عارف الوی سے مایوس ہوئی. اس کے باوجود 90 دن کے اندر انتخابات کرانے سے متعلق انہیں نئے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ سے کیوں امیدیں ہیں؟ کیونکہ 9 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن تو 7 نومبر کو مکمل ہو جائیں گے, اور 7 نومبر میں صرف 26 دن باقی ہیں. تو 26 دن میں ملک بھر میں الیکشن کیسے سپریم کورٹ کرا سکتی ہے, بات کریں گے آج اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کرنے والے تحریک انصاف کے رہنما اور وکیل گوہر خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گوہر خان صاحب بہت شکریہ مجھے جوائن کرنے کے لیے. یہ کیسے ممکن ہوگا؟ ظاہر ہے پہلے بندیال صاحب نے نہیں فکس کی, حالانکہ نمبر لگا دیا تھا درخواست پر, پھر عارف الوی صاحب سے بھی عمران خان مایوس ہوئے, اب کیسے ہوگا یہ؟ تھینک یو شاہزیب خان زادہ صاحب. بیسیکلی تو یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب کے دور میں تو جو ہوتا رہا ہے وہ اس وقت سپریم کورٹ پہ جو گزشتہ امپورٹڈ حکومت تھی انہوں نے بڑا پریشر ہی ڈالا تھا, شاید اسی وجہ سے وہ اس کو فیکس نہیں کرا چکے تھے. وہ جب یہ کوئی کیس لگتا تھا تو یہی آواز آتی تھی فل بینچ بنا رہے, اور فل بینچ ایسا ہو کہ اس کے فلاں ججز نہ ہو, تو اسی وجہ سے وہ پرولانگ ہوتا گیا تھا. پھر بعد میں اسی طریقے سے یہ ہوا کہ 2-3 کیسز ہوئے اور اس کے ساتھ ایک ریویو آ گیا تھا, اور ریویو الیکشن کمیشن نے فائل کر دیا تھا, اور
الیکشن کمیشن کا کہنا یہ تھا کہ جی اس کو سرکمسٹانسز نہیں ہے کہ ہم اس کے الیکشن کو 90 ڈیز میں کریں، اور جس وقت یہ ریویو پینڈنگ تھا تو نیا لا جس کا ابھی کل فیصلہ ہوا یہ لا لے کے آ گئے، تو اسی سرکمسٹانسز میں وہ کیس نہیں ہو چکا تھا، اور فائنلی جب سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا تھا کہ ہمارا 90 ڈیز کا جو آرڈر ہے وہ فائنل ہے جس کو ابھی بھی پینڈنگ ہے، تو امید ہے اس مرتبہ کے جو موجودہ چیف جسٹس صاحب ہے وہ اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ اب اس میں تھوڑا سا ڈیلے اس بات کی وجہ سے ضرور ہوا ہے کہ بینچ کیسے بنے گا اور ان کیسز کا کیا ہوگا جو آرٹیکل 184(3) کے انڈر فائل ہوئے تھے۔ اب جبکہ سپریم کورٹ نے اس لا کو قانونی قرار دیا ہے اور یہ بات طے ہو چکی ہے کہ آرٹیکل 184 کے کیسز کیسے ٹیک اپ ہوں گے اور کون بینچ بنائے گا اور کن سرکمسٹانسز پہ بینچ مشتمل ہوگا، تو یہ سارا فیصلے تعین کے بعد تو میرا خیال ہے کہ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے اس موجودہ چیف جسٹس صاحب کی کہ اس کیس کو پہلے لگائیں اور اگر لگا دیتے ہیں تو پھر ہوگا کیسے؟ کیونکہ 7 نومبر 90 دن کا بات کر رہے ہیں، عمران خان صاحب نے آپ لوگوں سے بھی کہا 26 دن باقی ہیں 90 دن مکمل ہونے میں، جو کہ 7 نومبر میں ہے۔ الیکشن کمیشن نے جنوری کے آخر کا اندیا دیا ہے، تو یہ اسی وقت جا کے نہیں ہوں گے، 26 دن میں کیسے ہوں گے انتخابات؟ آپ صحیح فرما رہے ہیں، لیکن بات دراصل یہ کہ ابھی بھی سپریم کورٹ کا آرڈر آئے گا تو ایٹ لیسٹ اتنا تو تعین ہو جائے گا کہ الیکشن ہونے کب ہے۔ ابھی تک تو الیکشن کی کوئی تاریخ معین نہیں ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے جو آرڈر کر لیا وہ بھی کوئی مشکوک قسم کا ہے۔ الیکشن کمیشن نے فی الحال تو اتنا ہی کہا ہے کہ جنوری میں ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی کچھ ایسی سیاسی قوت ہیں جن کی طرف سے یہی بات آ رہی ہے کہ جی نہیں، جنوری میں بھی الیکشن نہیں ہو سکتے، اس میں خدشہ ہے حالات خراب ہوں گے اور اس میں سردی ہوگی، برباری ہوگی، لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے، جبکہ پہلے ایسی حالاتوں میں الیکشن ہوتے رہے۔ 2008 میں بھی دسمبر میں الیکشن ہونے تھے، پھر فروری میں الیکشن ہوئے، لیکن اگر سپریم کورٹ اس بات کا تعین کرا دیتی ہے کہ 90 ڈیز میں ہو، تو اگر وہ 26 دن میں نہیں ہوتے تو 90 ڈیز میں تو ہو جائیں گے، فرام ناؤ آن ورڈ 2 مہینوں میں تو ہو جائیں گے۔ اور یہ بتائیے گا کہ اس سارے میں عمران خان صاحب کو جو آج پیغام تھا وہ یہ کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہیں امید ہے کہ تحریک انصاف ہی کو عوام ووٹ ڈالیں گے، کیا وہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی اب بھی توقع کیے ہوئے ہیں ایک ایسے وقت میں جو ظاہر ہے آپ کے مختلف رہنماؤں کو گرفتار کیا گیا، کس طریقے سے بہت سارے کچھ تو لاپتہ بھی ہیں، اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے جیل سے باہر نکلنے کی امید بڑی کم نظر آتی ہے الیکشن سے پہلے، کیا ایسی وجہ ہے جو انہوں نے کہا کہ الیکشن جیتے گی تحریک انصاف؟ دیکھیں خدشات ہمارے بالکل ہے، ہم تو لیول فلینگ فیلڈ کی کیا، ہمیں تو فیلڈ میں اترنے کی اجازت نہیں ہے۔ لیڈرشپ ان ہائیڈنگ ہے، لیڈرشپ کے خلاف کیسز بنائے جا رہے ہیں، ان کو گنوں سے اٹھایا جا رہا ہے، ان سے پریس کانفرنسز کرائی جا رہی ہے، ان کو نجی ٹی وی چینلوں کے سامنے لے جا کر کے سیاست سے دستبردار کرایا جا رہا ہے، تو یہ خدشات تو بہت زیادہ ہے۔ لیکن خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ دیکھو میں 26 سال 27 سال سیاست میں رہا ہوں اور میں نے ابتدا کی اور لوگوں کے ساتھ رہا ہوں، تو مجھے پکی امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب بھی اعلان ہوں گے تو اس مرتبہ بڑا ڈیفرنس ہے۔ ابھی بھی جو سروے ہوا تھا اس میں بھی 60% سے زیادہ سپورٹ پی ٹی آئی کے پاس ہے اور باقی 40% جو ملک کے سارے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس ہے۔ اس کو بہت پکا یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ جب بھی الیکشن کا اعلان ہوگا اور الیکشن ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم جیتیں گے۔ اور عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے بھی بتائیے گا، ان کی صحت کیسی ہے؟ الحمدللہ اس کی صحت بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ وہ اپنا ڈاکٹر صاحب آئے تھے، ڈاکٹر صاحب نے معائنہ بھی کیا، وہ بالکل ٹھیک ہے، فٹ ہے الحمدللہ۔ بہت شکریہ گوہر خان صاحب، تفصیلات بتا رہے تھے۔ مگر سائفر کیس میں بھی ایک اور تلوار عمران خان صاحب پر لٹک رہی ہے، کیا اس کا فیصلہ بھی آ سکتا ہے؟ بات کریں گے بریک کے بعد۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کے خلاف سائفر کیس میں ٹرائل تیزی سے جاری ہے۔ پیر کو ہونے والی سماعت میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی پر 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ مقرر کی جا چکی ہے، جس سے بچنے کے لیے عمران خان کی قانونی ٹیم اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر سے متعلق ٹرائل روکنے، سائفر کیس میں مقدمے کے اخراج، فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کے خلاف اور اس کیس میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں آج اس کیس کو روکنے کی درخواست پر، جس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران عمران خان کے وکیل سردار لطیف کھوسا نے عدالت سے استدعا کرتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس میں ٹرائل کورٹ میں کارروائی روکنے اور فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست ہے۔ معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور فیصلہ محفوظ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایف آئی اے کے کیس میں حکم امتناع جاری کیا ہوا ہے۔ ہم نے بار بار کہا ہے جلدی نہ کی جائے، معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے۔ لطیف کھوسا نے مزید کہا کہ ہمیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ سے متعلق کافی خدشات ہیں، کون سی سیکورٹی کا خطرہ ہے یا سیکریسی لیک ہو رہی ہے۔ بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں تقریر میں ایسے ہی بتایا تھا، تو کیا ہوا؟ میرے موکل قومی ہیرو ہیں اور دنیا مانتی ہے کہ اب وہ بے گناہ جیل میں ہیں۔ اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا آج صرف متفرق درخواست لگی ہے، آپ کہیں تو میں مین کیس کے ساتھ لگا لوں، جس پر لطیف کھوسا نے جواب دیا کہ بالکل آپ سائفر کیس اخراج کی درخواست کے ساتھ لگا دیں، لیکن 17 تاریخ سے پہلے لگائیں۔ جس پر جسٹس عامر فاروق نے پوچھا کہ اس دن یعنی 17 اکتوبر کو کیا ہونا ہے؟
جس پر لطیف گوزا نے جواب دیا کہ 17 کو بڑی بدمزگی ہونی ہے، ٹرائل چل رہا ہے، فرد جرم عائد ہونی ہے۔ اس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں، اس پر آرڈر بھی کر دوں گا، 17 اکتوبر سے پہلے کیس لگا دوں گا۔ جبکہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی ٹرائل کورٹ کی 9 اکتوبر کی سماعت کو کالعدم قرار دینے کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی۔ عمران خان کے وکیل شیر افضل مروت نے عدالت سے استدعا کی کہ ہم نے چالان کی نقول ہی وصول نہیں کی، لیکن جج صاحب نے آرڈر میں لکھا کہ وصول کر لیں، ہماری درخواست پر اعتراضات دور کر دیں۔ جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ اعتراض دور کر دوں گا، لیکن پہلے رول دیکھنا ہوگا، رول دیکھوں گا کہ کس رول کے تحت اعتراض لگا ہے اور دور کیسے کرنا ہے۔ جبکہ آج سائفر کیس میں عمران خان کی ضمانت کی درخواست پر بھی سماعت ہوئی، جس میں عمران خان کی طرف سے ان کے وکیل سلمان صفدر اور FIA حکام شریک ہوئے۔ سماعت کے دوران سلمان صفدر نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ قانون آرمڈ فورسز کے لیے ہے، ہم نے 8 کیسز دیکھے ہیں، اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی سابق وزیر اعظم کے خلاف یہ ایکٹ استعمال ہوا ہو۔ ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی جیو نیوز اعزاز سید صاحب موجود ہیں۔ سید صاحب بہت شکریہ، بہت قریب سے آپ اس کیس کو کور کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ان کیمرہ سماعت ہو رہی ہے، معاملہ ظاہر ہے بڑی کوشش ہے تحریک انصاف کی کہ آگے نہ بڑھے، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے چالان کی کاپیاں نہیں وصول کی، مگر فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ بھی آ گئی ہے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ کیس جلد منطقی انجام تک پہنچ جائے گا؟ یہ امکانات کم لگتے ہیں۔ شاہ بہت بہت شکریہ۔ شاہ عمران خان صاحب کے پاس اور ان کی ٹیم کے پاس ماضی میں اس بات کی بڑی اپرچونٹی رہی اور اس اپرچونٹی پر انہوں نے عمل درآمد بھی کیا کہ وہ کیسز کو التوا میں ڈال سکتے تھے۔ جو جب بھی ان پہ ماضی میں توشہ خانہ کیس میں فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ آتی تھی تو آپ کو پتہ ہے 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ وہ تاریخ آگے کرنی پڑی، لیکن اس دفعہ کوئی چانس نہیں ہے۔ 17 اکتوبر کو یہ فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ اس دفعہ یہ کیس زیادہ التوا کا شکار نہیں ہوگا، توقع یہ کی جا رہی ہے اور گراؤنڈ کے اوپر جو لوگ ہیں موجود وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ کیس زیادہ سے زیادہ 2 سے 2.5 ماہ میں نمٹ جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کے اندر اس کیس کا فیصلہ آ جائے گا۔ اور کیا خطرہ ہے عمران خان صاحب کو جو آپ کے ذرائع بتا رہے ہیں اور جس طریقے سے ابھی تک سماعت چلی ہے؟ دیکھیے جو FIA کا چالان ہے وہ بڑا کلیئر ہے اور اس چالان کی جو تصدیق ہے، اس کی جو ایویڈنس ہے وہ اکٹھی کر لی گئی ہے FIA کی طرف سے۔ یہ کیس کس کانٹیکسٹ میں دائر ہوا ہے، یہ کیس کس سیاسی منظرنامے میں دائر ہوا ہے، یہ ایک ٹوٹل الگ بات ہے، لیکن FIA کے پاس جو ایویڈنس ہے وہ ایویڈنس بڑی بنیادی نوعیت کی ہے۔ ایک بات عمران خان صاحب کے اوپر، سابق وزیر اعظم کے اوپر آلموسٹ FIA اپنی جو ایویڈنس ہے اس میں اسٹیبلش کر چکی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ عمران خان کے پاس بحیثیت وزیر اعظم سائفر کی کاپی آئی تھی اور اس سائفر کی کاپی کو انہوں نے اپنے پاس رکھا جس کے وہ مجاز نہیں تھے اور بعد میں وہ کاپی گم ہو گئی، اور جب عمران خان صاحب سے اس بارے میں پوچھا جاتا رہا کہ وہ کاپی کہاں ہے تو وہ پہلے انہوں نے اپنے سیکٹری کا نام لیا، پھر انہوں نے کہا کہ ملٹری سیکٹری کا نام لیا، اور پھر انہوں نے کہا مجھے علم نہیں ہے، اور بعد میں وہ جو کاپی ہے وہ امریکہ کے ایک اخبار میں شائع ہوتی ہے، اس کی نقل شائع ہوتی ہے۔ تو FIA اپنے کیس کی حد تک یہ بات اسٹیبلش کر چکی ہے کہ وہ کاپی گم کی گئی یا چوری کی گئی، یہ بات وہ کر چکی ہے ثابت، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ثابت کر چکی ہے کہ عمران خان صاحب نے جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے اس کی خلاف ورزی کی اور جو اہم قومی راز تھے ان کو جلسہ گاہ میں جا کے بیان کیا۔ اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ایک آڈیو ٹیپ بھی آئی تھی جس میں عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہوئے سنا گیا تھا کہ وہ اس کو ایک سیاسی ایشو بنائیں گے، اور اس بارے میں جو FIA ہے اس نے تحقیقات کی اور جو کابینہ کے متعلقہ جو حکام تھے ان سے، کابینہ کے متعلقہ جو اس وقت کے وزراء تھے ان کو بلا کر پوچھا گیا، جنہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو آڈیو لیک ہے اس میں جو آواز ہے وہ انہی کی ہے اور وہ واقعے کا کانٹیکسٹ انہوں نے جو بیان کیا وہ FIA کے کیس سے ملتا جلتا تھا۔ بہت شکریہ، تفصیلات بتا رہے تھے۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، رہا دیجیے، اللہ حافظ۔